انسان کو پیدا کیا ہے عبادت پروردگار کے لیے، اور اس عبادت پروردگار میں سب سے اہم ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز۔ اور اس نماز کے بارے میں گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کو نماز بہت ہی پیاری لگتی ہے، اور اس نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے جو نماز اول وقت پڑھی جاتی ہے۔ صرف نماز کو پڑھنا کسی بھی وقت پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز کو اول وقت پڑھنا۔ اسی حوالے سے ہمارے اوراد کے 8 امام فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ اس مومن سے خوف زدہ رہتا ہے جو اپنی نماز پنجگانہ اول وقت پر پڑھتا ہے، یعنی شیطان اس کے قریب نہیں آ پاتا، شیطان اسے اپنے جان میں نہیں پھنسا پاتا جو نماز کو اول وقت پڑھتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں اور اگر وہ سستی سے کام لیتا ہے یعنی نماز کو پڑھتا ہے لیکن ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، کبھی 12 بجے پڑھ لی، کبھی 1 بجے پڑھ لی، کبھی 2 بجے پڑھ لی، نماز پڑھنی ہے کس وقت پڑھنی ہے، بس جب فرصت مل جائے۔ تو اگر وہ نماز میں سستی سے کام لیتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ شیطان کے اندر اسے گناہوں کی جانب راغب کرنے کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی شیطان کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو جاتی ہے، شیطان یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی اور محنت کروں تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا اگر کوئی انسان اول وقت نماز نہ پڑھے۔ تو اول وقت نماز جب بھی پڑھیے، اس لیے کہ اگر آپ اول وقت نماز نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے پیچھے اور لگ جائے گا، اور شیطان کو ایک امید آپ سے وابستہ ہو جائے گی کہ جب آپ نماز کو تھوڑا سا آگے بڑھا سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گناہ کرنے کی گنجائش آپ کے اندر ہے۔ تو نماز کو اول وقت پڑھنے سے کیا ہوگا، شیطان کے جتنے منصوبے ہیں ان کو اوپر پانی مل جائے گا، اور شیطان کے اندر آپ کو بہکانے کی جو ضرورت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، یہ امام فرماتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف امامی نے فرمایا، نہیں، قرآن مجید میں ہی ارشاد خداوندی ہوتا ہے بیل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی بیل ہو ان لوگوں کے لیے جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو اول وقت نہیں پڑھتے۔ بیل جو ہے وہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، یعنی جس طریقے سے جنت کے طبقات ہوتے ہیں، جنت ماوا، جنت عدن، جنت عالیہ، جنت خلد، جنت فردوس، ویسے جہنم کے بھی جو ہے وہ طبقے، یعنی جہنم میں ایک ایسا طبقہ ہوگا کہ جن میں ان نمازیوں کو بھیجا جائے گا جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن
अव्वल वक्त नहीं पढ़ते। बैल है उन लोगों के लिए, यानी काफी अफसोस है उन लोगों के लिए जो नमाज को अव्वल वक्त नहीं पढ़ते। और ये जुमला शायद एक जुमला का एक मैं बात को आगे बढ़ा दूं, और यही जुमला यहाँ से है कि नमाज के बारे में जुमला उम्मन हर दुकान पे और मकान पे या चौराहों पे लिखा रहता है कि नमाज से न कहो मुझे काम है, बल्कि काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़ना है। यानी नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, बल्कि काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़ना है। ये जुमला एक मकबूला बना दिया गया, इसको पूरी दुनिया दोहरा रही। असल में ये इक़्तिबास ये जुमला नहीं है तो हमारे यहाँ पढ़ा जाता है कि नमाज से मत कहो कि मुझे काम करना है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़ना है। असल ये जुमला हमारे और आपके यहाँ इमाम अली रज़ा है। ये जुमला जो है इमामी की हदीस से लिया गया है, जिसमें इमाम ने फरमाया अगर तुम अपने काम और तिजारत में मसरूफ हो और नमाज का वक्त आ गया है तो ध्यान रखना कि तुम्हारा काम में नमाज से न रोके। यानी अगर तुम किसी काम में मसरूफ हो, तुम किसी बिजनेस और तिजारत में मसरूफ हो और नमाज का वक्त आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा काम, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा रोजगार, तुम्हारा बिजनेस तुमसे जो है वो नमाज को न छुड़ा दे, इस बात का ख्याल रख लेना। क्योंकि इमाम फरमाते क्योंकि खुदा ने उन लोगों की तारीफ की है जिन्हें तिजारत और ना ही कोई दूसरा काम याद खुदा से काफी करता है। यानी अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है जो बिजनेस भी करते हैं, तिजारत भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, लेकिन नमाज को अपने वक्त जो है वो पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे अवतार जो है वो ये है कि ठीक है अगर फ्री है तो ठीक है नमाज पढ़ लेंगे अपने वक्त, और अगर फ्री नहीं है तो उम्मीद ही नहीं है कि नमाज आप पढ़ भी लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम नमाज को उसके मौके और सलाहियत पर नहीं पढ़ते। लिहाजा बैल है हम लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जहन्नम का वो तबका मुअय्यन किया गया है जो नमाज को पढ़ते लेकिन नमाज को अव्वल वक्त नहीं पढ़ते। लिहाजा नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना है। अगर कोई ताजिर है, बिजनेसमैन है, कोई किसी सर्विस पे है, नौकरी पे है, तो तकरीबन ये वो अपने दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आदमी जो है अपने दिल को बहलाने के लिए पूरा कह देता है अरे ऑफिस में काम वक्त है और बिजनेस में काम होता मिलता है। ऐसा नहीं है, हमने भी दुनिया देखी है और आप भी दुनिया में जिंदगी जीते हैं। बहुत सारे ऐसे दीनदार मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि जो हर बात से समझौता करते हैं लेकिन नमाज को अपने वक्त जरूर पढ़ते हैं। मैंने देखा मालूम आप जो है वो साउथ वगैरह में जाइए, वो साउथ वगैरह में कल्चर है जो मैंने वहां देखा, क्योंकि माए मुहर्रम में और बाकी मजालिस की गलत समझाते रहते हमने देखा है। मालूम है कि वो बैठे हुए बात करें, तिजारत का काम करें, सारा काम करें, लेकिन उन्होंने अपनी दुकान और अपने बिजनेस में एक जगह मुहैया कर रखी है जहाँ पे उन्हें नमाज पढ़ना। जैसे नमाज का वक्त हुआ वजू किया, वहीं पे वाटर कूलर रखा है या वाइट बेसिन लगाए हुए, मालूम उन्होंने वजू किया या अपने पास एक बोतल निकाली, वजू किया और नमाज पढ़े। यानी अपने रोजगार पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। मालूम अपने नौकरों को या अपने देखने वालों को जरा थोड़ा सा ख्याल रखना, नमाज पढ़ लेते हैं। मालूम है ठीक है मस्जिद नहीं जा रहे लेकिन नमाज को अव्वल वक्त पर पढ़ रहे। और मालूम है कि अगर कोई नहीं है किसी दुकान पे मैंने नौकर रखने की सलाहियत है तो उन्होंने हल्का सा शटर, हल्का सा जो है वो दरवाजा हल्का सा नीचे कर दिया और 2 मिनट या 5 मिनट में जो है वो नमाज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो नमाज को अव्वल वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज को हम अव्वल वक्त न पढ़कर हम बहाना ढूंढते हैं ताकि हम बच के निकल जाए। वक्त ही नहीं मिलता, क्या करें, कैसे पढ़े। नहीं, कौम के नौजवानों नमाज को पढ़ना है, लेकिन उससे बेहतर यह है कि नमाज को अव्वल वक्त से पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ संडे या जुमेरात या जुमे को ही नमाज नहीं पढ़ना, नमाज को रोजाना पढ़ना है, लेकिन नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना है। चुनांचे मशहूर मालूम वाकया है कि ईरान के साबिक सदर, इस वक्त के मौजूदा सदर नहीं, पुराने सदर शहीद मोहम्मद अली रजाई एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस तमामी इस्लामी ममालिक की होने के लिए जा रही थी। सारे इस्लामी ममालिक बैठे हुए बात करने के लिए जाते थे। ईरान के साबिक सदर मोहम्मद अली रजाई जो है वो ये भी जो है वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। जैसे ही जो है वो ये जाने के लिए कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए खड़े हुए, वैसे नमाज का वक्त हो गया। मालूम सारे के सारे इस्लामी ममालिक के बड़े बड़े जो है वो सदर मोहतरम वहां पे मौजूद है, कॉन्फ्रेंस होनी है।
یہ کر نہیں سکتی ہے، کیونکہ بات میڈیا کی ہے جو ان کی ایک حرکت کو باہر پیش کر رہی ہے، کانفرنس بھی ہونی ہے، لیکن ایران کے سابق صدر شیخ محمد رجائی نے اپنے جو ہے وہ لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں، سرکار آپ کو کانفرنس میں شرکت کرنی ہے، جو اور بقیہ اسلامی ممالک کے کنٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں صدر محترم، ان سے آپ کی ملاقات کرنی ہے، آپ کو ملاقات کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بتلاؤ کہ اگر اس صدر محترم سے بہتر بڑی کوئی ذات، ہم اسی مقام سے کانفرنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہمارے ہی گھر سے کوئی فون آ جائے کہ ایمرجنسی آپ کو آنا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ تو شہید محمد رجائی کے جتنے لوگ حوالی ممالک کو انہوں نے کہا کہ سرکار ہم کانفرنس کو برخاست کر دیں گے، لیکن پہلے اس چیز کو دیکھیں گے جو چیز ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، ہم پہلے جو ہے وہ کانفرنس کو روک دیں گے، اپنے ضروری کام کو انجام دیں گے۔ شہید محمد علی رجائی نے کہا کہ جب بندوں کی پریشانی کے لیے جب اپنے ضروری کانفرنس کو چھوڑ سکتے ہیں تو اب اس نے بلایا ہے جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، اس نے کہا ہے حی علی الفلاح، اس نے کہا ہے حی علی الفلاح، اس نے کہا ہے حی علی خیر العمل۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم بندوں کے بلانے پہ اس کانفرنس کو جو ہے وہ کینسل کر کے یا تھوڑا سا تاخیر کر کے جب اس میں شرکت کر سکتے ہیں تو یہ تو پوری کائنات کا پروردگار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کانفرنس میں بیٹھے ہوئے سارے صدر محترم سے کہیے کہ ہم جو ہے وہ لیٹ آئیں گے، پہلے نماز پڑھ لیں گے۔ جیسے ہی یہ وزیر محترم نے جا کے جو ہے وہ سارے اسلامی ممالک کے صدر محترم کو پیغام سنایا کہ ایران کے صدر محترم تھوڑا سا لیٹ آئیں گے، تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جتنے بھی اسلامی ممالک کے صدر محترم تھے انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ وقت نماز ہو گیا ہے، تو ایسا ہے کہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ممالک میں اسلام نہیں گھومتا ہے، کرداروں میں اسلام گھومتا ہے۔ صرف اسلامی ممالک میں رہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، مسلمان کلچر نہیں ہوتا۔ انسان کے کردار اور ضمیر پہ انسان کے اندر جو ہے وہ کردار آل محمد ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے جب آپ اپنے وقت نماز خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی عادی بنائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی عادی بنائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر ہم نماز پڑھنے میں مصروف ہو جائیں گے تو یہاں سے کسٹمر چلا جائے گا، یہاں سے لوگ نہ آئیں گے، یہاں سے کون نہ آئے گا؟ نہیں، ہمیں دنیا والوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ لہٰذا میری قوم کے نوجوانوں، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ جاب کرتے ہیں، ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن جہاں آپ کام کو اپنے دل اور کلیجے سے لگاتے ہیں وہاں کوشش کریں کہ نماز کو بھی اپنے وقت پر پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل قابل قبول ہے جو وقت پر ادا کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین الذین اعطاهم اللہ عنهم الرزق اهل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بزرگان عزیز، برادران ملت، خطبہ جمعہ ثانی میں جس بات کی طرف آپ تمامی حضرات کو توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ جو مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کو ماہ مبارک شعبان کہا جاتا ہے، یہ اپنے آخری لمحات میں آپ پہنچا ہے، اور انشاءاللہ اتوار سے آنے والے سنڈے سے ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو جائے گا۔
اب صرف اور صرف ہمارے پاس آج کا دن نکال دیجیے تو ایک دن بچا ہے ماہ مبارک شعبان میں اور ماہ مبارک رمضان کے اتصال میں. لہذا ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو عمل کردار آل محمد کے خلاف ہو، اس لیے کہ آل محمد کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہم ویسے زندگی گزارے جیسے آل محمد نے گزاری ہے، ہم وہ کام انجام دیں جو آل محمد نے ہمیں بتائے ہیں. چنانچہ یہی ماہ مبارک شعبان کے آخری دن چل رہے تھے، امام خطبہ دے رہے تھے مسجد میں، اور خطبہ دیتے دیتے امام نے جملہ کا مسلط یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ابو سلط نے کہا مولا ماہ مبارک شعبان چل رہا ہے. امام نے کہا مسلط تم نے ماہ مبارک شعبان سے کیا سیکھا؟ تو مسلط نے کہا کہ مولا ماہ مبارک شعبان سے ہم نے کچھ زیادہ نہیں سیکھا، لیکن جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے یہ پورا مہینہ عبادت پروردگار میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں گزارا. امام نے خطبے کے دوران کہا مسلط اگر تمہارے میں سے کوئی انسان ماہ مبارک شعبان میں اور ماہ مبارک شعبان کے فائدے سے فیضیاب نہ ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنی عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ کرے. اگر ماہ مبارک شعبان میں نہیں کر پائے تو ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ نمازیں دعا مغفرت کریں تاکہ اسے ماقبل کے مہینوں کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے. لہذا اگر کوئی انسان ماہ مبارک شعبان میں روزے نہیں رکھ پایا اور ماہ مبارک شعبان میں کوئی انسان ایسے نہیں گزار پایا کہ جیسے گزارنا چاہیے تھا تو ماہ مبارک رمضان کو بالکل سنجیدگی سے لینا ہے، عبادتوں کے طریقے سے لینا ہے تاکہ ہمیں ماہ مبارک رجب اور ماہ مبارک شعبان کا ثواب بھی اللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے. یہ ایک الگ بات ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے امام خطبہ دیتے دیتے امام نے مسلط سے بہت ساری وصیتیں کی ہیں. وہ وصیتیں انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں ہم بتلائیں گے. ابو سلط اپنی نیت کو خالص کرو، ابو سلط اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، ابو سلط اپنا دار و مدار اور اپنا راز و نیاز اللہ سے جو ہے وہ کیا کرو. امام نے بہت ساری وصیتیں کی ہیں جو انشاءاللہ آنے والے خطبے میں ہم بیان کریں. اس کے بعد امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے بعد امام رونے لگے اور امام نے جملہ کہا ابو سلط اگر اس پوری دنیا کو ماہ مبارک رمضان کا فائدہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں اندازہ ہو جائے تو انسان دعا یہ کرے گا پروردگار سے کہ پورا سال ماہ مبارک رمضان ہی ہماری زندگی میں ہو. ظاہر ہے کہ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ امام کا کہ اگر انسانوں کو ماہ مبارک رمضان کے فوائد معلوم ہو جائے، انسان کو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت محسوس ہو جائے تو انسان اللہ سے رو رو کے دعا کرے گا کہ پروردگار نے ماہ مبارک رمضان ختم نہ کرنا بلکہ پورے سال میری زندگی میں ماہ مبارک رمضان کو قرار دے تاکہ میں اپنے گناہوں کی تلافی کر سکوں. اور پھر اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ پھر امامی سے منسوب نہیں ہے. جس نے بھی 4 کتابیں پڑھ رکھی ہے مذہب تشیع کی وہ جملے کو ضرور سمجھے گا کہ پہلے امام سے لے کر آخری امام کی غیبت صغریٰ تک کے اگر آپ تاریخی جائزے کو لیں تو ہر ایک امام کی جو ہے مکمل طریقے سے یہ جملہ آپ کو ملے گا. پہلے امام کی زندگی سے لے کے بارہویں کی غیبت صغریٰ تک یہ کردار آپ کو دیکھنے کے لیے آئے گا کہ جب ماہ مبارک شعبان ختم ہوتا تھا اور ماہ مبارک رمضان کی آمد ہونے والی تھی تو امام بہت خوش ہوتے تھے، امام مسکراتے تھے، امام کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور امام فرماتے تھے کہ اب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اب مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، اب توبہ کا مہینہ آ رہا ہے، اب جو ہم نے گناہ کر رکھے ہیں ان کو اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ آ رہا ہے، اب اللہ اپنی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دے گا، اب اللہ اپنے گنہگار بندوں کو بلائے گا اور بلانے
کوئی مہمان آتا ہے تو کیا ایسے ہی آپ جو ہے وہ سیدھے اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ مہمان نوازی کے سارے طریقے کو اپناتے ہیں، گھر کو صاف کرتے ہیں، ماشاءاللہ جو چیز کھانے والی ہوتی ہے ان کو لا کے رکھتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان جب ہمارے گھر سے جائے تو ہمارے لیے باہر جا کے آپس میں چیڑی گوئیاں نہ کرے، ہمارے لیے اچھی اچھی باتیں کریں۔ بالکل اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، ہمیں ماہ مبارک رمضان کی آمادگی کرنی ہے، ہمیں ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ ہونا، اور اس لیے کہ آمادگی جتنا ہمارے اندر ہوگی اتنا ہی ہمارا پروردگار ہمارے سے قریب ہو جائے گا۔ اور ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ جیسے امام ماہ مبارک شعبان میں خوش ہوتے تھے، ابو سلط کہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری دنوں میں امام ہر نماز میں روتے تھے، یعنی ماہ مبارک رمضان کے جو آخری دن تھے امام کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، امام روتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسے روتے تھے ماہ مبارک رمضان سے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلنا ہو، اور روتے روتے کہتے تھے کہ پروردگار ہم آپ کی عبادت کا ادا کر سکیں، جیسا تو چاہتا ہے پروردگار ہم ایسے اس مہینے کو جو ہے وہ کامیاب نہ بنا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان صرف سیر و تفریح، افطار و صحت اور بالکجور اور پارٹیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے اور اپنے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے اس مہینے کو ہمارے درمیان رکھا ہے۔ خوش بخت ہے وہ انسان جو انسان اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے نامہ اعمال میں سارے گناہ کو معاف کروا لے۔ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان آگے چلا جائے اور انسان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی رہ جائے۔ لہذا میں نے اسی جملے سے ظاہر کہ پورا خطبہ تھا، وقت تمام ہو گیا، لہذا پھر اس کے بعد امام نے مثلث سے کہا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور۔ اے سلط، خدا کا برکت مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ ابو سلط، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے، اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس مہینے کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک ساعت، ہر ایک لحظہ اس قابل ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو اپنے پروردگار سے معاف کروا دے۔ لمحہ، ساعت، لحظہ، یہ کیا ہے؟ یعنی جتنی دیر میں یہ انسان سانس لیتا ہے، یعنی اس ماہ مبارک رمضان کی ایک سانس بھی سارے مہینوں کی سانس سے افضل ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک رمضان کو ایسے گزارے جیسے جو ہے وہ امام فرماتے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے اے مسلط، خدا کا مہمان ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں یہ بندہ، یعنی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب یہ جو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے اس میں آپ کسی دوسرے کے مہمان نہیں، اللہ کے مہمان۔ اور شاید اس جملے میں یہ جملہ آپ اور سمجھیں گے کہ شاید وہ دنیا کی ساری نعمتیں پروردگار ہمیں شاید پورے سال ملے یا نہ ملے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں نعمت پروردگار ہمیں ملتی ہے، اور اس نعمت پروردگار کی جو ایک خاص افضلیت ہے، جو برکت ہے، وہ پروردگار نے ہمارے درمیان رکھی ہے۔ تو پروردگار کہتا ہے میرے بندے تو اس ماہ مبارک رمضان میں میرا مہمان ہے۔ اتنا خوش بخت ہے یہ انسان کہ اپنے اللہ کا مہمان ہو رہا ہے۔ اور اتنا آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی مہمان اپنے صاحب دسترخوان کے دسترخوان پر پہنچتا ہے تو صاحب دسترخوان پر بیٹھ کر کچھ بھی مانگے، صاحب دسترخوان اس کی باتوں کو رد نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی مہمان نوازی ہو جائے۔ تو امام اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے اللہ کا مہمان ہو گیا ہے۔ اب بندہ جو کچھ بھی چاہے اپنے پروردگار سے اپنے کام کو کرا سکتا ہے، مغفرت کرا سکتا ہے، توبہ کرا سکتا ہے، اپنی حاجتیں جو ہے
ہو چکا. بس آخری بات کہہ کے میں خطبے کو تمام کر دوں اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے ابو سلط یہ توبہ کا مہینہ ہے, یہ دعا کا مہینہ ہے, اور اے ابو سلط یہ مومن روزے دار کو افطار کرانے کا مہینہ ہے. بس بات یہ ختم ہو جائے گی جو وصیت انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبے میں بیان کریں گے. اے ابو سلط یہ ماہ مبارک رمضان مومن روزے دار کو افطار کرانے کا مہینہ, اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے مہمان کو افطار کرانے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے تو ابو سلط اس کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے مومن بھائی کا روزہ افطار کرا دے. یہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ جیسے اپنے بندوں کا روزہ افطار کراتا ہے, اگر کوئی اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کے روزے دار کو, مومن روزے دار کا روزہ جو ہے وہ افطار کرائے. اس کے بعد امام نے ایک پیغمبر اسلام کا جملہ اٹھایا اور امام نے کہا ابو سلط کیا تمہیں یاد ہے کہ میرے جد نے فرمایا تھا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ عند اللہ عشق نسمتی و مغفرۃ لما مضی. میری قوم کے نوجوانوں, اگر آپ اتنی دور سے سفر کر کے اس جمعے کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں بھی آپ کے آنے کو ہلکے میں نہیں دیتا. میں بھی محنت کرتا ہوں جمعے کے خطبے کو تیار کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اتنی دور سے آتے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہمیں کچھ جو ہے جمعے کے خطبے سے ملے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو چیزیں جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا. لہٰذا جمعے کے خطبے کو یہ سوچ کے نام سنا کیجیے, ورنہ میں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ صرف وقت کو پورا کرنا ہے. نہیں, بلکہ باتیں بہت ساری ہیں جو رہ جاتی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم آنے والا 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر سے جو بندہ اس گرمی کے عالم میں روزہ رکھ کے آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ گھر پہ جائے تو اسے کم سے کم یہ احساس تو ہو کہ ہم اتنا سفر کر کے گئے تھے تو مولانا نے ہمیں یہ اچھی بات بتلائی. لہٰذا جمعے کے خطبے میں بھی محنت کرتا ہوں, آپ کی اس بہترین باتوں کو لے کے اپنے گھر تک جایا کیجیے اور اپنے اہل خانہ میں یہ باتیں بتلایا کیجیے. امام نے پیغمبر اسلام کے خطبے کو بیان کر کے فرمایا اے ابو سلط میرے جد نے فرمایا تھا اے لوگوں اگر تم میں سے کوئی اس ماہ مبارک رمضان میں روزے دار کو افطار دے تو خدا اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں, اور ایک مومن روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب 400 رکعت نماز باجماعت کا ثواب ملتا ہے. اس میں تو میں نے دیکھ کے پڑھا ہے, ایک ایک جملہ جو ہے نا میرا ہے, میں کسی کی کوئی علاوہ نے صرف ترجمہ کیا ہے. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ کیا میرے جد نے ماہ مبارک شعبان کے آخری خطبے میں ابو سلط کیا یہ نہیں کہا تھا کہ جو بھی اس ماہ مبارک رمضان میں ایک مومن روزے دار کو افطار کرائے تو گویا کہ اس نے غلام کو آزاد کرا دیا, اس کے تمام گناہ جو نامہ اعمال میں لکھے گئے ہیں اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اسے 400 رکعت نماز جماعت کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں بس یہ جملہ جو ہے وہ یہاں تک لانا تھا. امام نے کہا اسے 400 رکعت نماز جماعت کا ثواب ملتا ہے. لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں جتنا روزہ رکھنے کا ثواب ہے اتنا روزے کو افطار کرانے کا بھی ثواب ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں, آج ہی کے دور میں نہیں ہے, ہر دور میں ہوتے ہیں. لہٰذا جب امام نے یہ جملہ کہا تو مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا ایک مومن کو روزے دار کو افطار کرانے کا سوال یہ ہے, اگر کسی کے اندر اتنی قدرت نہ ہو, یہ بالکل وہی طریقہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ نماز وحشت پڑھ لو,
تو تمہیں یاد رہتا ہے. پورے خاندان والوں کے جو ہے وہ 2-2 سال 3-3 سال کے گناہ تو تمہیں یاد رہتے ہیں. غیبتیں کرنے میں تم 3 گھنٹے سے پیچھے جو ہے وہ سانس نہیں لیتے. جب تم کسی کی اکھاڑنے آتے ہو تو حسب و نسب تک اکھاڑ دیتے ہو. آیت کرسی تمہیں نہیں یاد ہوتی. کیوں نہیں یاد ہوتی؟ چونکہ تمہیں پیار نہیں ہے قرآن مجید کی آیتوں سے. انسان اسی کو یاد کرتا ہے, انسان اسی کو اپنے سے نشین کرتا ہے جو اس کو پیاری ہوتی ہے. تو ایسے لوگ ہم بول رہے ہیں, لہٰذا وہ نہیں کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا مولا اگر اتنی طاقت روزے دار کو افطار کرانے کی نہ ہو تو کیا ہمیں یہ ثواب مل سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اگرچہ نصف خرما سے ہی کیوں نہ ہو. یعنی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ نصف خرما یعنی آدھی کھجور, چاہے آدھی کھجور ہی سے کیوں نہ روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب تمہیں مل جائے گا. اگر جو ہے وہ تم اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو روزے دار, مومن روزے دار کو افطار کرایا کرو. پھر اس کے بعد امام دوسرا جملہ کہتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دو اگرچہ پانی کے گھونٹ ہی سے کیوں نہ افطار کرایا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے وہ جو ایک ہم نے سرحدیں کھینچ رکھی ہیں, امام نے اس سرحد کو بھی ختم کر دیا. امام نے نہ قورمے کی بات کری, نہ بریانی کی بات کری, نہ رسگلوں کی بات کری, نہ کھچڑی کی بات کری. اس لیے کہ اگر یہ ساری مرکب غذائیں ہوتی تو شاید ہر ایک آدمی کہہ کے بات جاتا ہے اتنی طاقت تو نہیں. امام نے ہر ایک اعتبار سے غریب آدمی کو بھی یہ ثواب دینا چاہا ہے. بس اب فرق اتنا ہے کہ غریب آدمی اس ثواب کو لینا چاہے تو لے سکتا ہے. آدھی کھجور سے اگر کسی کو روزہ افطار کرا دیا گیا تو امام فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب مل جائے گا, تمہیں 400 رکعت نماز باجماعت کا ثواب مل جائے گا, تمہارے نام اعمال میں جتنے گناہ ہوں گے سارے جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنے؟ آدھی کھجور سے, ایک پانی کے گھونٹ سے یہ ثواب مل سکتا ہے. بتلائیے اب ہم میں کون کتنے ایسے لوگ ہیں جس کے پاس آدھی گربے کی اوقات نہ ہو؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جس کے پاس پانی کا گھونٹ نہ ہو؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آل محمد کے کردار سے ہٹ کے اپنے آپ کو جب پیش کیا ہے تو مکمل طریقے سے ہمیں خسارہ ہوا. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اس عمل سے آل محمد خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہم نے یہ دیکھا ہے سماج کیا کہے گا, معاشرہ کیا کہے گا, مومنین کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے یا تو افطاری نہیں کرتے, افطاری نہیں کراتے, اور اگر کراتے ہیں تو اتنے پیمانے پہ کرا دیں گے کہ پورا ڈنکا بن جائے گا. اور ایسی افطاری کرائی ہے کہ پوری مسجد میں جھوم جھوم کے لوگ تعلیم کر رہے ہیں. تو افطاری کو نہ تو آپ نیچے لے جائیے یہ کہتے ہیں ہماری کہاں اوقات ہے, ہمارے اندر کہاں کی ہمت ہے. بس میرے جو بہت تمام ہو گئے. اور کچھ ایسے درمیان بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہمارا نگاہوں سے گزرتے رہتے ہیں جو یہ کہہ کے بہت اثر ارے تمہارے کے اندر روزہ رکھتا کون ہے, کتنے روزے دار ہیں. تو بھئی یہ بتلائیے آپ کو اللہ کس نے بنایا, آپ کو اللہ کس نے بنایا. آپ کون ہوتے ہیں کسی روزے دار کو جو ہے وہ بے روزے دار یا بے روزے دار کو روزے دار کہنے والے. آپ کو حق نہیں پہنچتا. دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں مکمل کہہ رہا ہوں. اگر کسی کے گلے میں ہڈی پھنسے تو میں یہی رہتا ہوں مجھ سے مکمل طریقے سے بحث کر لیجیے گا, میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں. لہٰذا خود اللہ نہ بنو, اپنے عمل کو خالص بناؤ, خلوص نیت سے للہ پروردگار سے. نہ اپنی غربت کا مرثیہ پڑھو, نہ اپنی دولت کا قصیدہ پڑھو, نہ کسی کے بے روزے دار ہونے کا اعلان کرو. اپنی گنجائش اور اپنی اوقات بھر خلوص نیت سے آل محمد کی خدمت میں پیش کر دو. اس لیے کہ آل محمد کی نیتیں دیکھی جاتی ہیں, چیزیں نہیں دیکھی جاتی. لہذا بہت سارے افراد ہمارے سماج میں ایسے ہر جگہ ملتے
مسجد میں جتنی بھی افطاری آئی ہے، چاہے وہ ایک آدمی کی ہو چاہے 100 آدمی کی ہو، آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا گیا۔ اب آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ دروازے پر قرآن لے کے کھڑے ہو جائے، کھاؤ قرآن کی قسم روزے سے ہو کے نہیں، خود اللہ نہ بن گیا۔ آپ نے افطاری میں بھی بات ختم، آپ کو ثواب مل گیا، آپ اپنے گھر بیٹھیے۔ آپ کو یہ کس نے دیا ہے کہ کسی جو ہے وہ روزے دار کو بے روزے دار کہے گا؟ آپ کو حق نہیں دیا کہ اسلام اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھو، خود تو روزہ رکھتے نہیں ہو، دوسرے پوری دنیا جو ہے وہ تمہیں بے روزے دار سمجھ میں آ گئی۔ ایسے بہت سارے افطار ہیں، اس لیے میں اس بات کے اوپر توجہ دے رہا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات، جب آپ نے افطار کرا دیا، افطار آپ نے تیار کر لیا، آپ کو ثواب مل گیا۔ دوسری بات، جیسے ہی وہ افطاری دسترخوان افطار پر سجائی گئی، چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ امام باڑہ ہو یا آپ کے گھر کا دسترخوان ہو، جو چیز آپ نے افطاری کے دسترخوان پہ رکھ دی، اب آپ کا حق ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ بہت سارے سماج میں ایسے بھیڑیے بھی ہیں جو افطاری بنوا کے مسجدوں میں لاتے ہیں اور جب بانٹتے ہیں تو اپنی رشتے داری آگے رکھتے ہیں، اپنی دوستی سامنے رکھتے ہیں۔ ارے نہیں، ان کو تو 2 ملتے ہیں، ان کو تو 5 ملتے ہیں، یہ تو ہمارے چچا ہیں، یہ تو ہمارے پھوپھا ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اب افطاری آپ اللہ کے گھر میں لے آئے ہیں، آپ کی رشتے داری ختم، آپ کی دوستی ختم، اب اس کے اوپر اللہ کا حق ہے۔ اب ایسے بنے گی جیسے اللہ چاہتا ہے، اب ایسے بنے گی جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ لہٰذا میری قوم کے نوجوانوں، نہ اپنی غربت کا مرثیہ پڑھ کے افطاری سے دور ہو جاؤ، نہ اپنی دولت کا قصیدہ پڑھ کے افطاری کو آسمان پہ لے جاؤ، اور نہ اپنے لیے بہانے باز بنو۔ اتنی چادر اوڑھو جتنی تمہاری اوقات ہو۔ 2 گھروں کی ہے، 2 گھروں میں افطاری بھیج دو، 4 گھروں کی اوقات ہے، 4 گھروں میں بھیج دو، ثواب ضرور لینا ہے ایک بندے کو۔ بس آخری بات، اور دوسری بات، بہت سارے ظاہر ہے کہ سماج کی بیماریاں ہیں کہ مجلسوں میں تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جمعے کے خطبے ان میں پڑھ دی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سماج میں پائے جاتے ہیں، ایک بیچارہ روزے دار جو ہے وہ افطاری تیار کرا کے لایا بیچارہ محنت سے کہ بھائی لیجیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک صاحب اتنے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ انہوں نے اپنی جیب سے کھجور نکالی، وہ پہلے وہ جلدی سے کھا لی، نمک لائے، نمک چکھ دیا، بھائی یہ کیوں، یہ جو افطاری لایا، کہا نہیں ہم ثواب اس کو دینا نہیں چاہتے۔ کہاں گئی ہماری سوچ؟ ہم نے اللہ کو سوچا تو کیا رکھا؟ کیا اللہ کے یہاں ثواب جو ہے وہ معین ہے؟ کیا اگر تم نے اپنی کھجور کھانی تو تمہیں ثواب مل جائے گا؟ یہ بندہ جو افطاری لے کے آیا اس میں کٹوتی ہو جائے گی؟ نہیں، وہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، قدیر ہے، وہ اللہ کے پاس ثواب کا اتنا احاطہ ہے کہ جتنا وہ ثواب تمہیں دے رہا ہے اتنا اسے بھی دے سکتا ہے اور پوری دنیا کو دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بیماری ہمارے درمیان سے ختم کی جائے۔ جب افطاری مسجدوں میں ہمارے یہاں آتی ہے تو اپنے گھروں سے افطاری آپ بے ثواب لا سکتے کہ ٹھیک ہے چلیے ہم بھی افطار کر لیں گے، 2-3 بھی اور بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، اگر وہ نیت ہے تو صحیح ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے لاتے ہیں کہ ہم اپنا ثواب دوسرے کو نہ دیں گے، یہ سوچ جو ہے وہ اچھی نہیں۔ اس لیے کہ انسان وہ ہے جو اپنے لیے نہ سوچے، انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سوچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اگر آپ لوگ تھک گئے تو سلوات کی علی پڑھ لیتے ہیں۔ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ وعلی سیدۃ نساء العالمین وبطرۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ